अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारा जो लेसन स्टार्ट होगा अल्लाह की तौफीक से पारा नंबर 18 सूरह अल मुमिनून। और याद रखें कि पारा नंबर 18 में आज हम जो जायज़ा लेंगे मुख्तसर आयात का, वो आयात हमने चुनी है सूरह मोमिनून से, सूरह नूर से और सूरह फरकान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरह मोमिनून जो है ये एक मक्की सूरत है, ठीक है। तो इसकी जो इब्तदा है वही इतनी यानी खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने की है, और ये आयात इतनी यानी रोशनी का सबब बनती है मेरे और आपके लिए कि किस तरह से हम कामयाबी पा सकते हैं। तो अल्लाह ताला इन आयात में बता रहा है, पहली ही आयत में क़द अफ़लाहल मुमिनून। अब अल्लाह ताला कहता है जो ईमान वाले लोग हैं ना वो कामयाब हो गए, ठीक है। अफलाह इसका जो रूट वर्ड्स है ना, फा लाम हा है, और तीन बातें बुनियादी तौर पर पाई जाती हैं इसके मीनिंग्स में, ठीक है। फाड़ना, कामयाबी हासिल करना, और बका यानी उसको बका मिले, हमेशगी मिले, ठीक है। और देखें जैसे किसान जो है बीज बोने के लिए जमीन को फाड़ता है, फसल पकने पर कामयाबी से हमकिनार होता है और उससे फायदा उठाने पर अपनी मुराद को पा लेता है, यानी मेहनत करके अपनी कामयाबी पा लेता है। गोया अफलाह के मानी ऐसा कामयाब होना जो किसी अमल के नतीजे में या मेहनत के नतीजे में हो, ठीक है। तो कुरान में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए कामयाबी के लिए, एक फलाह और एक फौजन अजीम। जहां हमें मेहनत करनी है, जहां पे हमें अमाल करने हैं, उनकी डिटेल जो है वो हमें सूरह मोमिनून की आयात में अगली जो हमारी आयात है उनमें बताई जा रही है। अल्लाह कहता है मोमिन कामयाब हो गए। अब मोमिन कौन है? अल्लाह ताला फरमाता है, आप ये देखें कि अल्लाज़िना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में आजिज़ी इख्तियार करती हैं, खुशो खुजू इख्तियार करती हैं, ठीक है। ऐसा खुशू, ऐसी आजिज़ी जो दिल में डर यानी पैदा करे, और बहुत ही आजिज़ी का इजहार करे कि मैं किसी के सामने कुछ नहीं, और वो कौन है? रब्बे ताला। इंसान की आजिज़ी का इजहार उसके जिस्म के हर अज़ा से हो जब वो नमाज पढ़े, उसकी आंखें यानी मरूब हो जाएं अल्लाह से, अल्लाह की हैबत से और अल्लाह के डर से, झुकी नहीं, और आवाज इतनी पस्त हो जाए, यानी बाज़ औक़ात कुरान में ये अल्फाज भी इस्तेमाल हुए कि खुशू का ये तकाजा होता है कि इंसान नमाज में बाअदब भी रहे, इधर उधर ना देखे, ना अपने कपड़ों को संवारे, ना अपनी यानी कभी खारिश इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, या अपने हाथों से खेल रहा है या दाढ़ी से खेल रहा है, और दिल में नमाज की पर सारी तवज्जो हो, ना कि दूसरे ख्यालात आए, और आवाज भी इतनी पस्त हो जिसमें आजिज़ी का इजहार हो रहा हो, ठीक है। तो ये है नमाज का खुशू खुजू। ये अलबत्ता देखें, मेरी बात सुने, इसमें ये तो नहीं है कि आप जोर जोर से नमाज पढ़ें या ये तवज्जो दें कि नमाज में क्या कह रहे हैं या क्या नहीं, लेकिन ये खुशू के एतबार से सारी चीजें आपको बताई गई कि आप किस तरह अपनी नमाज में आजिज़ी पास यानी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली बात अल्लाह ताला ने कहा है कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, जो बेहुदा बातों से दूर रहते हैं, लग़व से दूर रहते हैं। लग़व से मुराद क्या है? फजूल बेकार के मशगले, ऐसी खेल जिसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं आजकल बच्चे, इसका कोई फायदा है?
لیکن جو کھیل شریعت نے اجازت دی ہے وہ ضرور آپ کو سیکھنے بھی چاہیے اور کھیلنے بھی چاہیے. نشانہ بازی ہے، تیر اندازی ہے، سوئمنگ ہے، یہ سب جائز ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہارس رائڈنگ بھی جائز ہے. ایسے کھیل کھیلنے چاہیے نا کہ جس سے جسمانی فائدہ ہے وہ تو آپ کھیل لیں. فٹ بال بھی کھیل سکتے ہیں، جسمانی کسرت ہے. لیکن ایسی کھیل نہیں کھیلنی کہ جس میں صحت بھی برباد ہو اور فائدہ بھی کوئی حاصل نہ ہو. محض وقت جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا. ٹھیک ہے، ایسے کھیل جس سے کوئی دینی فائدہ نہ حاصل ہو. ٹھیک ہے. اب ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ شریعت میں کن کھیلوں کی اجازت ہے یا جو سیکھنی چاہیے، جن کا فائدہ ہے، جن کا ثواب بھی حاصل ہوگا. اگر آپ جہاد کی غرض سے نیت رکھتے ہیں اور تیراکی سیکھتے ہیں، نیزہ بازی سیکھتے ہیں، تیر اندازی سیکھتے ہیں، نشانہ بازی سیکھتے ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ پھر ثواب کا بھی باعث بن جائیں گے کہ آپ یہ اللہ کی راہ میں ٹریننگ لے رہے ہیں کہ کسی بھی وقت آپ کو. اب حفاظت کے کئی گیمز ہیں جیسے جوڈو کراٹے ہیں، آپ اپنی حفاظت کے لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ سیکھتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب بھی ہوتا ہے. لیکن جو کھیل جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کھیلنے کا، بےہودہ اور فضول قسم کی باتیں بھی اس میں لغو میں شامل ہیں. جیسے لوگ اکثر گوسپس کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے رہتے ہیں، فحش قسم کی گفتگو کرتے رہتے ہیں اور فضول فحش گانے سنتے رہتے ہیں. تو یہ سب لغو میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو مومن کون ہے؟ جو ان چیزوں سے بچتا ہے. پہلی شرط ہوگی نماز میں خشوع خضوع، دوسرا لغو سے بچتا ہے. پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. اب زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے نشوونما پانا، بڑھنا، عمدہ ہونا. ٹھیک ہے. اور زکی کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا، آگے بڑھنا. تزکیہ نفس کے معنی میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی نفس کو روحانی علائشوں سے، بیماریوں سے، اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا. ٹھیک ہے. اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرنا، یہ بھی شامل ہے زکوٰۃ میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا. اب زکوٰۃ کے مفہوم میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. اب زکوٰۃ ایک اور بات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اور وہ ہے مالی عبادت جو ہماری ہے. یعنی آپ اپنے مال کی زکوٰۃ جو اللہ نے آپ کو پرسنٹیج دی ہے شریعت نے، اس کے مطابق ادا کریں اور اپنے مال کو پاک کریں. ٹھیک ہے. ماں کو پاک کرنے کے لیے جو دیا گیا ہے شریعت میں، پرسنٹیج مقرر کی گئی ہے کہ مال اگر اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر اتنے پرسنٹ زکوٰۃ ہے. آپ نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، اس کو اپنے مال میں سے اتنا حصہ زکوٰۃ کا نکالنا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی پاکیزگی کا سبب ہے اور یہ مومنوں کی نشانی ہے. اس میں بھی دیکھ لیں محنت لگے گی نا، مجھے اور آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ وہ کام ہے جو محنت کر کے ہم حاصل کریں گے، ارن کریں گے. مومنوں کی یہ خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے. اور کامیابی ہیں ان کے پیچھے. ٹھیک ہے. فاعلون سے مراد یہاں پر جو فاعلون کا لفظ اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں ہے، اس کا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے نا انسان کی یعنی اس مسلمان کی مستقل اور پختہ عادت بن جائے، چاہے وہ نفس کی پاکیزگی ہو چاہے مال کی. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب جی چاہے کر لیا اور جب جی چاہے نہ کیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. پھر آگے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فائدے ہمیں کیا حاصل ہوں گے. اب دیکھیں، زکوٰۃ سے جب انسان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر ₹1,00,000 ہمارے پاس ہے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں 2,500 دینا پڑے گا. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، میں نے جو فرض کیا ہے وہ آپ دے دو اور اس کے فائدے حاصل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے اور میں نے مد نظر رکھنی ہے، اور اپنے زکوٰۃ کے ہر طرح کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے. آگے اگلی آیت آ جاتی ہے ہمارے پاس، آیت نمبر ہے 5. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے مقامات سطر کو ڈھانپ کر رکھے اور کسی کے سامنے نہیں کھولے، نہ عوریاں لباس پہنے،
نہ بدن کے اعضاء نظر آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی پوری طرح سے نگہداشت کرے. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان اپنی جو ہے وہ شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس کے لیے جنت جو ہے نا اس کی گارنٹی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اس میں یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر المعلومین. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی شرمگاہ کا جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کس کے لیے؟ آپ کی بیویوں کے لیے، کنیزوں کے لیے جو ان کے قبضے میں ہو، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. اب یعنی اس میں ہم خواتین کے لیے بھی حکم آ جاتا ہے کہ ہم اپنی شرمگاہ جو ہے نکاح کے ذریعے جو اللہ حلال کرتا ہے شوہروں کے لیے، خاوندوں کے لیے، کنیزوں کا تو اب کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ازواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان میں وہ یعنی ویسے تعلقات رکھے، اختیار کرے، تو ان پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی. بلکہ آپ کو پتا ہے کہ جب اگر میاں بیوی آپس میں کوئی جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتا ہے. تو پھر یہ کیا ہے کہ ہمیں ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے چلنا ہے. اور یہ جو 6 صفات اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بتائی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ سب کام محنت سے کرنے ہیں، اپنے نفس پر قابو پانا ہے اور ان پر فوکس کرنا ہے اور اپنے آپ کو کی ٹریننگ کرنی ہے. تو پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ جو ہیں اگر ان چیزوں کو فوکس کریں گے اور اپنی کریں گے حفاظت بھی اور یہ خصوصیات محنت کر کے اپنائیں گے، اپنی ذات میں شامل کریں گے، تو پھر سورہ مومنون آیت نمبر 1 جو اللہ نے کہا ہے کہ مومنین فلاح پا گئے تو ان مومنوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. تو یہ تھی تفسیر ہمارے پاس آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک. تو اس کے روشنی میں مجھے اور آپ کو کیا بننا ہے؟ مومن بننے کی کوشش کرنی ہے اور ایسے مومن جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں نا کہ انسان زنا سے بھی بچ جاتا ہے، فحاشی سے بھی بچ جاتا ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو آج کے فتنوں کے دور میں تو یہ کم از کم 6 خصوصیات تو اپنے بچوں کو بتانی چاہیے نا، اور اپنے ملنے جلنے کو والوں کو، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مومن بن جائیں اور کامیابی پائیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں، تو پھر ہم ان کو اپنائیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اگلی آیات جو ہیں پارہ نمبر 18 کی جو آج کی لیسن کے لیے چنی ہے وہ ہے 84 سے لے کر 89 تک. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ توحید پر رہے گا، ایمان کی مضبوطی پر رہے گا. تو ذرا چلتے ہیں ان آیات کی طرف. جب 1400 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا اور ان کی روشنی میں آج ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل من الارض، کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہیں کچھ علم ہے ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہ تم جو کچھ ہم جانتے ہو تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ ذرا یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انتظار نہیں کیا کہ یہ آپ کو کیا جواب دیں گے یا کیا یہ کہتے ہیں کافر. اللہ نے فوراً سے بتا دیا اور اللہ نے کیا کہا سیقولون للہ، یہ فوراً کہیں گے جی اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے پوچھئے نا کل افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنا یعنی آپ اگر ان آیات کو دیکھیں تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اور اتنا زبردست یعنی دلیل کے ساتھ قائل کرنے والا قرآن کا جو اسلوب ہے اس کی تائید کرنی چاہیے. کہ دیکھیں یہ برملا کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کے لیے سب کچھ ہے، جو آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا یہ اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ ساتھ شریک بناتے تھے، مدد مانگتے تھے. اب آپ پوچھیں گی کیسے؟
اس طرح سے کہ مشرکین دیکھیں اللہ کی عبادت کرتے تھے. کیسے عبادت کرتے تھے؟ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. جب آپ نے سورہ انعام میں بھی یہ پڑھا ہے کہ وہ لوگ جب کشتی میں سوار ہونے لگتے تھے، سمندر کا سفر کرنے لگتے تھے، تو کیا بات کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نام پر ہم سوار ہو رہے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے. اس وقت انہیں یاد آتا تھا کہ اللہ قادر مطلق ہے. اور عمرہ، حج، اللہ کا گھر، وہ مانتے تھے اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن طریقے اپنے اختیار کیے ہوئے تھے انہوں نے. اور ساتھ کیا تھے؟ ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے نا، ساتھ انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے. اللہ کو تو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا، کوئی بادشاہ ہو کسی ملک کا، وہ کبھی پسند کرے گا کہ میرے لیول کا کوئی اور بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے میرے ملک میں، میری ٹکر کا؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں. تو یہ تو پھر پوری کائنات کا رب ہے، اللہ ہے، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، مجھے اور آپ کو بنانے والا ہے. کیا وہ پیاری بہنوں شرک برداشت کرے گا؟ مانگنے کا اس نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں ہر ایک چیز پر قادر ہوں، مجھ سے مانگو. تو کیا اس کی شان یہ گوارا کرے گی کہ اس کا نام لے کر مانگا کسی اور سے جا رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اب آپ کہہ دیں کہ اللہ یعنی جو آپ ان سے پھر دوبارہ سوال کریں. ایک پھر یہ دیکھیں حکمت قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے کہ پھر ان سے سوال کریں کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. اب یہاں پر 2 چیزیں الگ آ گئی ہیں، ذرا میرے اور آپ کے سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی زمین، بالترتیب 7 آسمان بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا عرش عظیم ان سے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی، کرسی کے بعد عرش عظیم، اور عرش عظیم سے اوپر اللہ. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق جو ہے نا اس کائنات میں، وہ عرش عظیم ہے. اللہ کی سب سے بڑی مخلوق یعنی جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ جس کا خالق ہے، سب سے بڑی مخلوق وہ کون سی ہے؟ عرش عظیم ہے. آپ نے اور میں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے نا، اور اس کے بارے میں کافی زیادہ احادیث اور دلائل پڑھے ہم نے توحید کے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی حیثیت اس کی کرسی، یعنی کرسی کیا ہے؟ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اللہ کی. اب وہ کیسے پاؤں ہیں اور کس طرح اللہ نے رکھے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. ہمیں اللہ نے کہا، ہم نے مان لیا. آپ سے ہم نے کہا، ہم نے مان لیا. اس کرسی کے نیچے زمین و آسمان کی جو حیثیت ہے پوری کائنات کی کیا ہے؟ ایک چھلے کے برابر. اور اس کرسی کے اوپر کا جو ہے اللہ کا عرش ہے. تو اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں. تو کتنی بڑی مخلوق ہے وہ اللہ کی. تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق عرش عظیم. اور اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھیے نا کہ 7 آسمانوں اور عرش کا کون رب ہے، مالک کون ہے، کس نے تخلیق کیا ہے؟ تو آگے سے سیقولون للہ، وہ فوراً کہہ دیں گے اللہ کا یہ سب کچھ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنے دلیل یہ مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو پھر ان سے پوچھئے نا افلا تتقون، پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب اللہ اتنا بڑا ہے، اتنی چیزوں کی تخلیق کرنے والا رب ہے، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تم پھر بھی اس کے شریک بناتے ہو. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اب ہم لوگ کیا ہے کہ غلو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی غلو کرتے ہیں، اور کہاں تک لیول لے جاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ناپسند کیا کہ میرا نام اور رتبہ اللہ کے برابر نہ کرو. تو کتنا سوچ کا مقام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے پیاری سسٹرز. اگر ہم گہرائی سے ان باتوں کو سوچیں تو ہم لوگ، میرا خیال ہے کہ ہر وقت اگر اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ ہم توحید پرست ہیں، یا اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کیا ہے، تو 100 شکر یا اللہ تیرا 100,000 بار شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرک سے اس دنیا میں بھی بچائے، ہماری اولاد، نسلوں کو، زوج کو، سب مسلمانوں کو، ہمارے والدین کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، شرک سے بچائے. اللہ جو چیز اللہ کو ہے ہی ناپسند، کیوں اپنائیں، کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں درگزر بھی کر رہا ہے،
امید بھی دلال ہے کہ میں ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں، تم دوبارہ سے راہ ہدایت پہ چلو، اگر تم سے جانے جانے میں غلطی ہوگی مجھ سے رجوع کرو، میں معاف کروں گا، دوبارہ اپنا راستہ صحیح اختیار کرو۔ لیکن شرک واحد گناہ ہے، واحد وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ تو ایسی موذی چیز سے کتنا دور رہنا چاہیے، اور کتنی زیادہ سے زیادہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور تبلیغ کرنی چاہیے اس چیز کی، تاکہ ہمارے مسلمان جن کے عقائد جو ہیں وہ یعنی اگر گمراہ ہو گئے ہیں یا وہ کسی الجھن کا شکار ہو گئے ہیں تو خدا را ان تک یہ قرآن کی تعلیم پہنچائیے، ان کو قرآن سے جوڑ دیجئے، ان کو اللہ سے جوڑیے۔ ویسے تو سارے ہم دیوانے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے دیوانے ہیں ہم سارے، ہمیں بڑی محبت ہے اپنے نبی سے، لیکن کیا ان کی تعلیمات جو انہوں نے دی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں ہم صحیح تعلیمات پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا شرک سب سے بڑا جرم تھا ان کا، قریش مکہ کا؟ تو پھر مجھے اور آپ کو بھی شرک سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ان سے پوچھیے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر حکومت کس کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا جواب دیں گے؟ قریش مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ہر چیز پر حکومت کس کی، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی، تو کیا کہیں گے؟ وہ شرک کرنے والی قوم کہے گی، وہ فوراً کہیں گے اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے پھر تم پر کہاں سے جادو چل سکتا ہے؟ یعنی یہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کبھی شعر و شاعری کہتے تھے کرنے والا، کبھی کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے تمہارے ان سے ذرا پوچھیں، ان سے اس چیز کی ساری حقیقت کا اعتراف کرنے کے باوجود ان سے پوچھیں کہ تم اصل حقیقت سے کیوں منہ موڑ رہے ہو، اور ایسا کون سا جادو ہے جو آخر تم پر چل رہا ہے؟ نافرمانی کا، شرک کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہالت کی مین وجہ شرک ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کا یعنی دماغ بند ہوا نا تو ذرا چیک کر لیں کہ شرک کے راستے پہ تو نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے شرک سے بچائے اور ان میں نہ شامل کرے۔ اچھا پیاری سسٹرز، اپنے مائک آپ لوگ میوٹ رکھیں پلیز۔ اچھا نیکسٹ ہمارے پاس آیات آ رہی ہیں پارہ نمبر 18 میں، سورہ نور سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 2۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ الزانیات والزانی، یعنی زانی عورت ہو یا مرد ہو، اس کے بعد فجلدوا کل واحد منہما مئات جلدہ، کہ اگر زانی مرد عورت ہو یا مرد ہو ان میں سے ہر ایک کو 100 درے یا 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تاخذوکم بہما رأفۃ فی الدین، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں کسی پر بھی ترس نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہاں پر کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ یہاں پر اس آیت کو منتخب کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ فتنوں کے اس دور میں اگر آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں تو زنا کتنا عام ہے، کتنا عام ہے، اور اگر اللہ کی حدیں ہم نافذ نہیں نہ کر رہے تو ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حد ہے۔ کسی بھی زانی غیر شادی شدہ، اس سے کیا، اس کے بارے میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے شریعت میں، اگر ہم احادیث کی روشنی میں ان آیات کی تفسیر کریں تو غیر شادی شدہ جو جوڑا زنا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے کہ 100 درے لگانے، 100 کوڑے لگانے۔ یاد رکھیں کہ وہ معاشرہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے جو اللہ کی حد نافذ نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور کھلے عام زنا ہے، مسلمان زنا کر رہا ہے، مسلمان
جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن میں ہی آپ پڑھیں گے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب وہ زنا کرتا ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. زنا اتنا عام ہے. اور اگر ایک حد اللہ کی نافذ کی جاتی ہے نا تو 40 دن کی بارش سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے اس معاشرے پہ اس کے ثمرات آتے ہیں، برکات آتی ہیں. اگر ایک حد اللہ کی جو ہے نا وہ نافذ کر دی جائے. ابھی پکڑے نا آپ اپنے معاشرے میں، اگر دو زانی، ایک مرد اور ایک عورت ہے، اس کو 100 درے لگائیں تو دیکھیں پھر ذرا کہ کیا حالات ہوتے ہیں اور ہم کہاں سے کہاں جاتے ہیں. اور اس کے بعد کون زنا کرتا ہے؟ اب یاد رکھیں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے رجم کی سزا ہے، اور قرآن میں اس کی کوئی آیت نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی آیت اتاری تھی اللہ نے لیکن تلاوت کے لیے واپس لے لی، اور یہ حکم باقی رہا تھا کہ شادی شدہ جو لوگ، رحمان الرحیم، رجم کی سزا جو ہے نا وہ قرآن میں نہیں، احادیث میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ اتاری تھی لیکن تلاوت اس کی واپس لے لی گئی اور حکم باقی رہا. اور حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ بھول جائیں گے کہ رجم کی سزا کیا ہے. یعنی زانی مرد اور عورت جو شادی شدہ ان کی سزا ہے رجم. تو یہ ہمیں احادیث سے دلیل ملتی ہے. اچھا، اب ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو 100 کوڑے مارنے ہیں نا، جو ان میرڈ مرد اور عورت نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے چہرے پر نہیں مارنا، اس کے بھی اللہ نے طریقہ کار پورا بتایا. اور ایک جگہ کوڑے وہ نہیں مارنے، ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور ان کوڑوں سے جان نہیں جانی چاہیے. سزا دینا مقصود ہے، جان لینا نہیں ہے. اور سنسار میں یعنی یہ سزا ہے کہ اتنے پتھر مارے جائیں کہ ان کی جان ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اور مارتے ہوئے ترس نہیں کھانا، یہ بھی یاد رکھیں کہ اتنی نرمی سے مارو کہ بس وہ اس کا کوئی فرق ہی نہ پڑے اگلے پر. یہ بات یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے، یعنی کھلے عام سزا دینی چاہیے. ٹھیک ہے، سزا جو ہے وہ کھلے عام دی جائے گی، چھپ چھپا کے نہیں ہے کہ بھی رات کے ٹائم کوڑے لگا دی اور اب جاؤ. تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی ہمارے پاس پارہ نمبر 18 میں آیات جو ہم آج کے لیسن کے لیے وہ آیت نمبر ہے 4 اور سورہ نور. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑے لگاؤ. ٹھیک ہے، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہی لوگ بد کردار ہیں. ابھی یاد رکھیں یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں زنا سے ریلیٹڈ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاک دامن عورتیں یعنی جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے قصور، خواہ وہ عورت کنواری ہو یا شادی شدہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی پاک باز ایسے موجود ہوتے ہیں. تو مردوں کے لیے بھی یہی حکم کہ جو پاک باز مرد ہیں ان پر بھی ایسی تہمتیں نہ لگائی جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو یعنی پاک باز مرد پر عورت پر تہمت لگانے والوں کو، عورت کا ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ عورت معاشرتی طور پہ ذرا کمزور بھی اور اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات یعنی سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی بے قصور ہے اس کے اوپر الزام لگانے والوں کو سزا ملے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 7 جو وہ بڑے بڑے گناہ ہیں نا جو ہلاک کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاک باز عورت پر تہمت لگائی جائے. اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عزت کی، مسلمان کی عزت کی، مومن کی عزت کی کتنی حفاظت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 4 گواہ لانے ہیں. آپ کو پتا نا، اس سے علاوہ گواہیوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کسی میں ایک شخص کی گواہی کافی ہے، کہیں 2 اشخاص ہوں ان کی گواہی کافی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا 4 گواہ پیش کرنے، اور وہ بھی مرد. ٹھیک ہے، اگر وہ گواہ جو ہے 4 گواہ جس نے الزام لگایا ہے وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا
اس نے نہیں پیش کیے تو 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ کے لیے اس کو پتہ کیا سزا ملے گی؟ آئندہ کے لیے اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس سے کوئی بھی گواہی جو ہے نا وہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کسی قسم کی گواہی دینے سے وہ قاصر ہوگا، اس کو لسٹ میں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ بد کردار ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 5 میں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، کہ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، من بعد ذالک وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے والا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اگر کوئی اصلاح کر لیتا ہے، کوئی بھی اصلاح کر لیتا ہے، کسی بھی گناہ کرنے کے بعد وہ سوچ لیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں گا، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پوری کوشش کرتا ہے حتی الامکان کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ ایسے بندے کو بڑا پسند کرتا ہے جو توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اچھا، ایک آیت نمبر ہمارے پاس آ رہی ہے 23، ذرا اس آیت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اچھا، یہ آیت ویسے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں نازل ہوئی تھی، لیکن یاد رکھیں یہ آج تک اس کا یعنی سب مسلمان اس سے فیض اٹھاتے ہیں، اور یہ بات جو کی گئی ہے یہ قیامت تک کے لیے کی گئی ہے کہ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی خواتین، مومن خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی ہے، اور انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ منافقین جو تھے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی زنا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی میں سورہ نور کی آیات اتاری تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ تو منافقین تھے، لیکن جن مسلمانوں نے اس کی تائید کی تھی یعنی حمنہ بنت جہش تھی، مستاح تھا ایک شخص، اور حسان بن ثابت تھے، آپ کو پتہ ہے یہ سارے مسلمان تھے۔ منافقین کو سزا نہیں دی گئی تھی، ان کو سزا دی گئی تھی، ان مسلمانوں کو، تاکہ ان کے گناہ جو انہوں نے کیے ہیں نا، وہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تہمت لگائی ہے، اس کی سزا ملے، وہ گناہ جھڑے، یہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ چیز ہمیں نا ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی ہم تو اتنا آج کل یہ عام ہو گیا ہوگا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنی دوسرے کے کریکٹر کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر کہ ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ جس کو اللہ نے لعنت کر دی ہو تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کون سا ٹھکانہ ہے؟ نہ کوئی دنیا میں ہے نہ کوئی آخرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنائے۔ اچھا، ایک اور، ویسے تو سورہ نور میں آپ یقین کریں کہ اتنے زیادہ قوانین، اتنی زیادہ ہدایات دی گئی ہیں، پردے کے احکامات ہیں، اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کے آداب ہیں، گھروں کے آداب ہیں، ہر چیز ہے اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اور پردے کے احکامات کے بارے میں تو میرا خیال میری بہنیں بہت اچھے طریقے سے جانتی بھی ہوں گی۔ یہاں پر ایک چیز جو اکثر ہم آج کل مس کر رہے ہیں نا، یہ بڑی اہم بات جو ہے نا وہ آج میں آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں کہ اخلاقیات میں کیا چیز شامل ہے جس کو ہم تقریباً بھلا ہی چکے ہیں، اور قرآن میں اس کا حکم کیا ہے، ذرا دیکھیے۔ آیت نمبر ہمارے پاس آ رہی ہے 26، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ جب تک ان کی رضا یا ان سے اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہ، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر ان میں سے کسی کو تم نہ پاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تمہیں کہا جائے وَإِن قِيلَ
اگر تمہیں کہا جائے لَکُمُ ارْجِعُوا کہ تم لوٹ جاؤ، تو کیا کرنا ہے؟ تم نے لوٹ جانا. یہ تمہارے لیے زیادہ پکیزہ طریقہ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو نا اللہ سے خوب جانتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں صرف ایک اس بات سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اگر داخل ہونا نا تو اجازت سے، اور گھر کے ساتھ ساتھ آپ کبھی اگر اپنے کسی کے کمرے میں بھی ذاتی اگر آپ داخل ہو رہے ہیں نا، مثلا بچوں کے کمرے علیحدہ سے، یا والدین کا کمرہ ہے آپ کا علیحدہ سے، یا کسی بہن بھائی کا کمرہ علیحدہ سے ہے، تو اس کو نوک کر کے اجازت لے کے آپ نے جانا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ کو نوک کرنا ہے، وہاں پہ اجازت لینی ہے پہلے آپ کو. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 بار اجازت لینی ہے. اگر 3 بار اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں اور برا نہ منائیں. ہم لوگ اس پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تمہارے گھر آیا تھا، میں آئی تھی، تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا، تم ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہو. آپ کو کیا پتا ہو کہ اس کے گھر میں کیا معاملہ ہے کیا نہیں، اور وہ اس وقت وہ آپ سے ملنے کی حالت میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی اخلاق، یعنی اگر ہم اپنا لیں یہ والا، یہ چھوٹی سی ایک عمل میں لے آئیں بات جو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، تو پھر کتنے بڑے بڑی مشکلوں سے اور کتنی بڑی بڑی بدگمانیوں سے ہم بچ جائیں گے. پھر ایک انسان ہے جس کے گھر کا یہ اصول ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، وہ دروازہ نہیں کھولتا ہے، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس کے گھر جاؤ اس ٹائم. اور ہمارے یہاں برا مناتے ہیں کہ ہم 10 بجے 11 بجے اس کے گھر میں گئے ہیں، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، ہم اتنی رات کو گئے ہیں، اتنی دور سے گئے ہیں، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. پہلی بات اجازت لینی ہے، دوسری بات سلام کرنا. اجازت مل گئی ہے، گھر میں داخل ہو گئے ہیں تو سلام کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گھر میں آیا ہے، باہر سے جو کوئی آتا ہے وہ سلام کرے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگر اجازت نہیں ملی ہے، آپ نے نوک بھی کیا نہیں ملی، تو آپ نے نہیں داخل ہونا. اور یہ زیادہ پکیزہ ہے، اس میں زیادہ بہتری ہے. اچھا، یہی جو احکامات ہے نا آج فون پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، کہ اگر کسی کو آپ نے 3 بار فون کیا ہے اور 3 بار میں اس نے نہیں اٹھایا، تو آپ خاموش ہو جاؤ، آپ دوبارہ نہ کرو اس کو فون. کچھ دیر بعد کر لیجیے گا، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، اور برا بھی نہ منائیں. اور پھر ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا دوسرے کے گھر میں جو جھانکنا، اس کو بڑا شریعت نے برا منایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں اگر جھانکتا ہے نا، تو آپ اس کے آنکھ پھوڑ سکتے ہیں پتھر مار کے، اور آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. تو ہم گھر میں جھانکنے والے پہ یعنی اتنا زیادہ. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی پرائیویسی ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، اپنی چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے پرائیویٹ رکھی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی ڈائریز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے خطوط ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو وہ آپ کے سامنے نہیں ظاہر کرنا چاہتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر اجازت وہ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مجھے اور آپ کو اس کو ذرا اپنی اصلاح کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے ہم نے دور رہنا ہے اور ذرا اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. قرآن ہمیں یہ سارے لیسن سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا پہلو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیا، اور کوئی ایسا پہلو زندگی کا نہیں ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحیح احادیث کی روشنی نہ ملتی ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے کہنے کا معمولی باتیں ہیں، لیکن ان کے اثرات بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے آتے ہیں، آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. سورہ فرقان مکی صورت ہے. آیت نمبر 1 کی طرف ذرا چلتے ہیں. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، متبرک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے. اس ایک آیت میں کتنے زیادہ ہمیں یعنی چیزیں ملتی ہیں.
آپ دیکھیں کہ اللہ نے چند الفاظ میں پورے کا پورا ایک سمندر جو ہے نا وہ قید کر لیا. تبارک کا مطلب دیکھ لیجئے. تبارک کا مادہ جو ہے وہ با را کاف ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہی لفظ نکلتا ہے برکت. اور برکت یعنی کسی چیز سے زیادہ متوقع یا غیر متوقع فوائد حاصل ہونا، یہ ہے برکت. یہ ہے برکت. آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں، وہ بھی فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں، اور جو آپ جانتے ہیں وہ بھی پورے کے پورے آپ حاصل کر لیں. اس کو کہتے ہیں برکت. اور بابرکت ہے وہ ذات یعنی جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ متوقع اور غیر متوقع فوائد پہنچانے والا ہے. اس کی یعنی ہستی اتنی کامل ہے اور اتنا وہ اپنے بندے کو جاننے والا ہے کہ اس کو وہ متوقع اور غیر متوقع ہر طرح کے فائدے دے سکتا ہے رب. پھر تبارک لفظ میں نا بلندی اور تقدس بھی پایا جاتا ہے. اور بلندی اور تقدس کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نزل الفرقان، فرقان یعنی قرآن. فرقان قرآن کا نام آ گیا یہ ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا ایک اور نام بتایا ہے اس قرآن میں وہ ہے فرقان. اور فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا. کس میں؟ جھوٹ سچ میں فرق کرنے والا، غلط صحیح میں فرق کرنے والا. تو یہ کیا ہے؟ قرآن. اور اس سے یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن سب لوگوں کے لیے تا قیامت ہدایت ہے. اللہ اکبر. اور اس میں کفر و شرک، نفاق کی ساری خصلتیں واضح اللہ نے بتا دی ہیں، کوئی اس میں وہم ہی نہیں ہے. اور پھر بعض علماء نے فرقان سے مراد لی ہے کہ حلت و حرمت کے احکامات کو جدا جدا کر کے واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ یوم الفرقان کسے کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ قرآن میں ورڈ پڑھیں گے تو یوم الفرقان جو ہے اس سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے جو حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اسی آیت کا جو حصہ ہے اعلیٰ ابدی کا کیا مطلب ہو گیا؟ اپنے بندے پر. اب وہ بحث ساری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپیشی کے لحاظ سے انسان نہیں سمجھتے، یہ ساری بحث ختم ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بڑے بلند مقام پر ہیں، عبد ہیں، بندے ہیں اللہ کے، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور اعلیٰ ترین مقام پر بندے، افضل البشر ہیں، افضل العبد ہیں. کوئی دنیا کا انسان ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہے وہ عبد. تو وہ جو ساری بحث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو غلو کیا جاتا ہے وہ اس ایک لفظ جو ہے نا یہ ختم کر دیتا ہے، بحث ہی ختم کر دیتا ہے مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں میں. لیکن کوئی سمجھنا چاہے تو پھر ہے نا. اسی لیے تو میں بار بار اس بات پہ زور دے رہی ہوں کہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، ہمیں یہ فرض نبھانا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کلام اللہ سے جوڑنا ضروری ہے. شریعت کو صحیح سمجھنے کے لیے قرآن سے جڑنا سب کا ضروری ہے، سب مسلمانوں کا ضروری ہے. تو آپ کی جہاں جہاں تک پہنچ ہے لوگوں میں قرآن کو پھیلائیں جو آپ سیکھتے ہیں، اور اگر بتا نہیں سکتے، پھیلا نہیں سکتے، اتنا نہیں سمجھتے تو ان کو ان لوگوں سے ملا دیں کہ جو قرآن سکھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، ان کو بھی سیکھنے والا بنائیں. ایک تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر عظیم دینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو کہا نا للعالمین نذیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک تو بات طے ہو گئی کہ پوری دنیا کے لیے، پورے عالموں کے لیے، یعنی ہر دور کے لیے قرآن ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے. ٹھیک ہے. تا قیامت. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس قرآن کا مقصد کیا ہے اور صاحب قرآن کا کیا مقصد ہونا چاہیے. نذیر کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ برے اعمال کے برے انجام سے اویئرنس پیدا کی جائے، بتایا جائے.
تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، کیونکہ اہل القرآن میں شامل ہے نا، سیکھنے اور سکھانے والوں میں، تو پھر اس قرآن کا بھی حق ہے مجھ پر اور آپ پر۔ پیارے سسٹرز، یہ آج کی وہ مختصر سی آیات تھیں جو چنی گئیں پارہ نمبر 18 میں سے، اور ان کا جائزہ لیا گیا، اور میں امید کرتی ہوں اللہ سے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکی ہوں میں، جو بھی آیات کا مفہوم ہے بہتر انداز میں، اور آپ کے بات دل میں اتر گئی ہو۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے، اور اس کلاس کی تمام تر برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں جو اللہ تعالی ہمارے گھروں میں، زوج میں، اولاد اور نسلوں میں جاری فرما دے اللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔